अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ पारस जहाँ ज़ेब। आपको मालूम है कि जेन ज़ी और अल्फ़ा का ज़माना है और जहाँ हर तरफ टेक्नोलॉजी और जिद्दत की रेल पेल है, लेकिन ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा जब मौसम की तब्दीली का ऐलान महकमा मौसमियात से पहले मिलेनियल्स के घरों में ही हो जाया करता था। हमारी नानियाँ दादियाँ सर्दियों की आमद से पहले लिहाफ कंबल और मौसम सरमा के कपड़ों को एक बड़े बक्से से निकाल कर धूप लगाया करती थी। अच्छा, धूप लगाने का एक फ़ायदा ये होता था कि उनकी नमी जो है ना वो ख़त्म हो जाया करती थी और उनमें से जो अजीब सी महक होती थी वो भी ख़त्म हो जाती थी। अच्छा, इसके बाद फिर पूरी सर्दियाँ वो कंबल इस्तेमाल करके गर्मियों की आमद पर दोबारा उस बड़े से बक्से में वो चले जाते थे और यूं अगले मौसम सरमा का इंतज़ार वो शुरू हो जाता था। अब ये बात मुझे आज मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को मुजफ्फराबाद जलसे में देखकर याद आई। आखिरी मरतबा मियाँ नवाज शरीफ को पिछले महीने गिलगित बल्तिस्तान के एक इंडोर जलसे से खिताब करते हुए देखा गया था ना, और उससे पहले पता नहीं कब कहाँ देखा गया, किसी को भी याद नहीं है। अब मियाँ नवाज शरीफ कोई आम सियासतदान तो है नहीं, वो 3 मरतबा के इस मुल्क के वज़ीर आज़म हैं और पाकिस्तान की सियासत और पाकिस्तान के तमाम राजों से भी वो बड़ी अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। लेकिन मालूम होता है कि वो सियासत से इस कदर उकता गए हैं कि अब वो सिर्फ मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी मुहिम के दौरान ही एक आध बार खिताब करते हुए हमें दिखाई दिए जाते हैं। यानी कि नून लीग ने उनकी सियासत को किसी भी इलेक्शन से पहले जाती उम्रा के बक्से से निकाल कर धूप लगवाने के लिए रख लिया है। जो ही इलेक्शन का सीज़न ख़त्म होता है, मियाँ साहब की सियासत वो उसी बक्से में वापस चली जाती है और फिर किसी अगले इलेक्शन का इंतज़ार किया जाता है। अब मियाँ साहब वैसे इतने सादा तो नहीं हैं कि उन्हें मालूम ना हो कि इस वक्त आवाम का मूड क्या है, वो किस कदर परेशानी का शिकार हैं और इस हुकूमत को वो किन अल्फाज में याद कर रहे हैं। यकीनन मियाँ साहब को सभी मालूम है। उन्हें लंदन से सादा अक्सरियत दिलवा कर चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनवाने का लालच देकर बुलवाया गया था और फिर एक लूली लंगड़ी हुकूमत उनके भाई को वज़ीर आज़म बनवा कर सौंप दी गई और मियाँ साहब को जाती उम्रा के बक्से में बंद कर दिया गया। तब से मियाँ साहब बस अच्छे वक्तों के इंतज़ार में ही वक्त काट रहे हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि पुलों के नीचे से बहुत सा पानी गुजर चुका है। मौजूदा ये जो नौजवान नस्ल है ना, अब ये वो 90 की दहाई की गमज़दा कहानियाँ और मुझे क्यों निकाला और आपने मेरा साथ क्यों नहीं दिया जैसी बोरिंग तकारीर के बजाय अपने अच्छे मुस्तकबिल की बातें सुनना चाहते हैं। और बदकिस्मती से PMLN के पास इस वक्त आवाम को देने के लिए तो कोई बयानिया है ही नहीं। ये ज़माना जनाब सोशल मीडिया, टेक्नोलॉजी और तेज़ रफ्तारी का ज़माना है और यहाँ माजी के किस्से कहानियों की ना कोई गुंजाइश नहीं है। वैसे इस पर मुझे इब्ने इंशा का वो तंज़िया मज़मून याद आ रहा है जो उन्होंने कछुए और खरगोश की कहानी पर लिखा था। आपको कछुए और खरगोश की दौड़ की कहानी तो सबको याद ही होगी ना, जिसमें खरगोश अपनी तेज़ रफ्तारी के बावजूद रास्ते में सोकर हार जाता है और कछुआ मुसलसल चलते रहने की वजह से रेंगते हुए भी वो दौड़ जीत जाता है। अच्छा, इब्ने इंशा ने इस कहानी को तब्दील करते हुए लिखा था कि रेस हारने के बाद खरगोश ने कछुए को दोबारा रेस का चैलेंज दिया, मगर इस मर्तबा कछुआ ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार होकर रास्ते में सो गया और खरगोश वो दौड़कर मंजिल पर पहुंच गया। आँख खुली तो अभी सुस्ती बाकी थी। कछुए मियाँ बोले, अभी इतनी भी क्या जल्दी है। कछुआ जब जी भर के सुस्ता लिया तो फिर टीले की तरफ रवाना हुआ। वहाँ पहुँचे तो खरगोश के बजाय वहाँ खरगोश का एक छोटा सा बच्चा खेल रहा था। कछुए ने कहा, ए बरखुरदार, तुम खरगोश खान को जानते हो? खरगोश के बच्चे ने कहा, जी हाँ जानता हूँ, मेरे अब्बा हुजूर थे। मालूम होता है कि आप वो कछुए मियाँ हैं जिन्होंने अब्बा जान से शर्त लगाई थी। भाई वो तो 5 मिनट में यहाँ पहुँच गए थे, उसके बाद आपका इंतज़ार करते रहे, आखिरकार इंतकाल कर गए। जाते हुए वसीयत कर गए थे कि कछुए मियाँ आए तो उनके कान काट लेना। अब लाइए इधर कान। कछुए ने अपने कान और सर खोल के अंदर कर लिए। तब से आज तक कछुआ खोल में छुपा रहता है। और जनाब यही सूरत हाल मुस्लिम लीग नून और मौजूदा हुकूमती इत्तेहाद की दिखाई देती है। इमरान खान वो अपनी तेज़ रफ्तारी के बाइस कब के मंजिल पर पहुंच गए। उन्होंने सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया और घर घर बयानियाँ पहुंचाकर अब वो जेल काट रहे हैं और जेल के अंदर से भी पूरे निज़ाम पर ख़तरे की उन्होंने तलवार लटका रखी है। लेकिन मियाँ साहब भाई वो तो बहुत पीछे रह गए और अब थोड़ी बहुत माजी की याद ताज़ा करने के लिए जलसे कर लेते हैं और अपनी जमात के चंद बुज़ुर्ग कारकुनान को थोड़ा बहुत मोटिवेट कर देते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या वो मौजूदा हुकूमत की बदतरीन और मायूस कुन मौशी कारकर्दगी को डिफेंड कर सकते हैं? तो जनाब इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान का कर्जा GDP का 70% हो चुका है और चंद माह पहले तक पाकिस्तान का कर्जा GDP का
74% ہو چکا تھا، لیکن پھر کچھ بیرونی قرضوں کی ادائیگی کے بعد جو وزیر خزانہ ہیں محمد اورنگزیب، انہوں نے خوشخبری سنائی تھی کہ مبارک ہو، قرضہ جی ڈی پی کا 70% ہو گیا ہے۔ پاکستان میں اس وقت سالانہ مہنگائی وہ 14% تک پہنچ چکی ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا تعین پہلے 2 ہفتے سے 1 ہفتے پر کیا گیا اور اب یہ روزانہ کی بنیادوں پر شروع کر دیا گیا ہے، جس نے پاکستان کے ٹرانسپورٹ اور تیل کی ترسیل کے نظام کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ میری تو حکمرانوں سے درخواست یہ ہے کہ آپ ذرا عوام کے پاس جا کر پوچھیں تو صحیح کہ وہ کس کرب سے گزر رہے ہیں۔ ان کو تو 2 وقت کی روٹی کے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ پیٹرول ایک لگژری بن چکا ہے، 200 یونٹ کا بل کوئی 3500 اور 2001 یونٹ کا بل 8000 تک پہنچ جاتا ہے، اور غریب تو غریب، اب تو مڈل کلاس بھی اپنے بچوں کو شدید گرمی میں تڑپتا دیکھنے پہ مجبور ہے، مگر وہ ایئر کولر چلانے کی سکت نہیں رکھتا۔ عوام سولر انرجی پر شفٹ ہو رہے ہیں، اس کے باوجود ملک سے بجلی کا شارٹ فال وہ پورا ہی نہیں ہو پا رہا، مگر اقتدار کے ایوانوں میں شاید موسم بھی مختلف ہی ہوتا ہے۔ وہاں نہ بجلی کے بل کی فکر ہوتی ہے، نہ پیٹرول کی قیمت کا احساس، نہ راشن ختم ہونے کی پریشانی۔ بھئی فیصلہ کرنے والوں کے لیے یہ سب تو صرف اعداد و شمار ہی ہے نا، جبکہ عام آدمی کے لیے یہی اعداد اس کی زندگی اور موت کا سوال بن چکے ہیں۔ ویسے کاش وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز، صدر مملکت آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو ایک دن کے لیے پروٹوکول، یہ سرکاری گاڑیاں اور ایئر کنڈیشنڈ دفاتر چھوڑ کر عام شہری کی زندگی گزار کر تو دیکھیں نا، تب جا کے انہیں پتہ چلے گا اور احساس ہوگا کہ عوام کو صرف اعداد و شمار نہیں بلکہ زندہ رہنے کے لیے ریلیف چاہیے ہوتا ہے۔ قوم تقریروں سے نہیں، یہ عملی فیصلوں سے مطمئن ہوتی ہیں۔ جب تک عوام کے چولہے ٹھنڈے رہیں گے نا، معاشی ترقی کا اصل پیمانہ وہ نہیں جو کہ رپورٹس میں لکھا جاتا ہے کہ ہم نے اتنا قرضہ واپس کر دیا، بلکہ معاشی ترقی کا اصل پیمانہ وہ ہے جناب جو ایک گھر کے باورچی خانے میں نظر آتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ اس وقت حکومت کو لانے والے بھی اب سوچنے پہ مجبور ہیں۔ اگر یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا تو پھر حکومت کا دھڑم تختہ ہو جائے گا۔ ویسے بھی آپ لوگ اسٹیبلشمنٹ کو تو بڑی اچھے طریقے سے جانتے ہیں نا، وہ جب کسی کو لاتے ہیں نا تو وہ ان کا پلان اے ہوتا ہے، لیکن انہوں نے ہمیشہ کی طرح پلان بی اور سی بھی ساتھ ہی رکھے ہوتے ہیں۔ عمران خان کی حکومت ختم ہوئی تو میاں محمد نواز شریف پلان اے تھے، لیکن اب خبریں یہ ہیں کہ پلان بی پر بھی کام شروع کر دیا گیا ہے۔ ویسے جولائی میں حکومت کے جانے کی خبریں تو آپ کو یاد ہے نا کہ محسن نقوی کے پرانے دوست سہیل وڑیچ وہ اپنے ایک کالم میں دے چکے ہیں، جس پر بہت شور بھی مچا تھا۔ اب سہیل وڑیچ سے زیادہ اندر کی بات پھر کسے معلوم ہوگی، لیکن جب یہ بات سہیل وڑیچ کو معلوم ہو سکتی ہے تو کیا خیال ہے کہ حکمرانوں کو معلوم نہیں ہوگی؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ حکومت کی طرف سے بھی کسی پلان بی پر کام شروع کر دیا گیا ہو؟ اب جولائی ختم ہونے میں آپ دیکھیں کہ صرف یہ کوئی 10 دن باقی رہ گئے ہیں کہ اچانک مولانا فضل الرحمان کو بھی زبان مل گئی ہے۔ خیر اس پر تو میں کافی بات کر چکی ہوں، لیکن اب یہاں بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ مولانا کی بے خودی بے سبب ہے یا کسی چیز کی پردہ داری ہے۔ ویسے یہ بات تو سب کو معلوم ہے کہ مولانا وہ کبھی گھاٹے کا سودا نہیں کرتے، اور مولانا کے شریف اور زرداری خاندان یعنی دونوں سے پرانے مراسم ہیں۔ پھر مولانا کا رخ اس وقت حکومت یا پھر سیاسی جماعتوں کے بجائے صرف آپ دیکھیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہے۔ کیوں؟ خیر یہ تو آنے والے دنوں میں ہمیں پتہ چل ہی جائے گا، لیکن ابھی ذرا مقتدرہ کے مبینہ پلان بی پر بھی بات کر لیتے ہیں نا، جس پر اب اعجاز الحق نے تھوڑے بہت اشارے دیے ہیں۔ اب اعجاز الحق نے عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان رابطوں اور مبینہ ڈیل کی خبر دیتے ہوئے یہ کہا ہے کہ سب ڈیل کر کے ہی آئے ہیں اور عمران خان سے بھی ڈیل ہی ہوگی۔ ARY کو دیے گئے انٹرویو میں اعجاز الحق نے انکشاف کیا کہ عمران خان سے اب بھی رابطے ہیں اور ماضی میں بھی ڈیل کی کوششیں ہوئیں، درمیانی راستہ نکالنا پڑے گا، اور 26 نومبر والے لانگ مارچ سے پہلے یہ راستہ نکالنے کی کوششیں کی گئی تھی۔ موجودہ حکومت یہ سمجھ کر غلطی کر رہی ہے کہ ہمارا کوئی متبادل نہیں، تو ایسی صورتحال میں یہ سمجھانا پڑتا ہے کہ بس کرو ورنہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اب اعجاز الحق نے حکومتی پالیسیز پر گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا کہ ڈیلیور کرنا حکومت کا کام ہے، لیکن وہ کسی بھی شعبے میں تسلی بخش کارکردگی نہیں دکھا سکی۔ اب دیکھیں نا، اعجاز الحق صاحب کا بھی آپ کو بڑی اچھی طرح سے پتا ہے کہ وہ بھی مولانا طاہر اشرفی کی طرح کس کی نمائندگی کرتے ہیں۔ تو کیا اسٹیبلشمنٹ کا پلان بی عمران خان کی واپسی، ضمانت یا ان کی رہائی کی صورت میں ہو سکتا ہے؟ اگرچہ یہ بھی ایک ناممکن سی بات ہی لگتی ہے، کیونکہ عمران خان اور موجودہ فوجی قیادت کے درمیان اس قدر اعتماد کا فقدان اور ایک دوسرے کے لیے نفرت اور غصہ ہے کہ فی الحال کسی ڈیل کا تو دیکھیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن جناب پلان بی پر بھی تو راتوں رات امپلیمنٹ نہیں ہو جایا کرتا نا۔ دیکھیں ہواؤں کا رخ بھی
راتوں رات تو تبدیل نہیں ہو جایا کرتا. کیا 2021 سے پہلے کوئی یہ تصور کر سکتا تھا کہ میاں نواز شریف وہ اس شان و شوکت سے وطن واپس آئیں گے اور نون لیگ کا اتنا مضبوط 1 پیج بن جائے گا؟ تو جب ماضی میں 1 پیج پھٹ سکتا ہے تو اس وقت بھی تو پھٹ سکتا ہے. تو میرے خیال سے اگست اور سپٹمبر کے مہینے انتہائی وہ اہم ہونے جا رہے ہیں. نئی صف بندیاں شروع ہو چکی ہیں اور اب ساری توقع عمران خان کے ایبسلیوٹلی ناٹ سے یس میں بدلنے پر ہے. فی الحال تو دیکھیں ان کو کوئی ریلیف نہیں مل رہا اور وہ ڈٹے ہوئے ہیں. آج بھی عمران خان سے ملاقات کا دن تھا اور حسب توقع آج بھی عمران خان سے کسی کو بھی ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی. لیکن خبر یہ ہے کہ عمران خان کی ملاقاتیں اگلے چند ہفتوں میں بحال ہو سکتی ہیں. تو خبر کے مطابق سپریم کورٹ نے عمران خان سے اڈیالہ جیل میں ہونے والی ملاقاتوں سے متعلق کیس میں جیل انتظامیہ کو 3 ہفتوں کے اندر جامع رپورٹ اور مکمل ریکارڈ جمع کرانے کا حکم دے دیا. جسٹس محمد علی مظہر کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے سماعت کی ہے. اس دوران عدالت نے استفسار کیا کہ عمران خان کی اب تک کتنی ملاقاتیں ہوئیں، کب ہوئیں اور کن افراد نے ملاقات کی. اس کی مکمل تفصیلات عدالت میں پیش کی جائے. پھر سماعت کے دوران عدالت نے یہ بھی ریمارکس دیے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو میڈیا سے گفتگو نہ کرنے کی یقین دہانی کرائی گئی تھی. پھر جیل کے باہر میڈیا ٹاک کر کے اس یقین دہانی کی خلاف ورزی کیوں ہوئی. پھر دوسری جانب ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے درخواستوں کی قابل سماعت ہونے پر اعتراض اٹھایا، جبکہ سلمان اکرم راجہ نے موقف اختیار کیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ متفقہ نہیں تھا. اچھا، عدالت نے معاملے پر جو مزید سماعت کے لیے جیل انتظامیہ سے تفصیلی ریکارڈ اب طلب کر لیا ہے. لیکن یہاں پر مزے کی بات یہ ہے کہ پنجاب حکومت نے عمران خان کی ملاقاتوں کی بحالی کی جناب سخت مخالفت کی ہے اور کیس کی سماعت وہ 3 ہفتوں کے لیے ملتوی ہو گئی ہے. ویسے حکومت کے دوہرے معیار کو بھی سلام ہے. اب ایک طرف سیشن کورٹ لاہور میں وزیر اعظم شہباز شریف کا عمران خان کے خلاف ہتک عزت کا مقدمہ چل رہا ہے. اچھا، آپ کو یاد ہوگا کہ کئی سال پہلے شہباز شریف نے عمران خان پہ 10 ارب روپے ہرجانے کا دعویٰ کیا تھا. اب ظاہر ہے نا کہ اس مقدمے کے لیے بھی وکیل کی عمران خان سے ملاقات ضروری ہے. مگر جناب آفرین ہے کہ دیکھیں، ایک طرف شہباز شریف عمران خان سے مقدمہ جیتنا چاہتے ہیں لیکن دوسری طرف عمران خان کی وکیل سے ملاقات کی مخالفت بھی کر رہے ہیں. یعنی کہ مخالف فریق جیل میں ہو، اسے وکیل سے ملاقات کی اجازت بھی نہ ہو، مگر مقدمے کا فیصلہ وہ میرے حق میں آ جائے. واہ کیا بات ہے. لیکن شریف خاندان کی مثال پتہ ہے اس شیر کی طرح ہے اب کہ جس کے شکار کو ہاتھ پاؤں باندھ کر شیر کے سامنے ڈالا جائے لیکن اس کے باوجود اس کے دانت اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ وہ شکار کو چبا نہیں سکتا. شریف خاندان کے لیے پوری اپوزیشن کو باندھ دیا گیا. آپ نے دیکھا کہ پی ٹی آئی سے انتخابی نشان چھین لیا گیا. آپ کو پتہ ہے کہ مخصوص نشستیں وہ چھینی گئیں. گلگت بلتستان اور اب آزاد کشمیر کے جو الیکشن ہیں اس سے بھی آؤٹ کر دیا گیا ہے. تو اب دیکھیں نا کہ الیکشن کمیشن نے ٹی ایل پی سے بھی جو ان کا کرین کا انتخابی نشان تھا وہ واپس لے لیا ہے. لیکن مسلم لیگ نون کی موجودہ صورتحال کو دیکھ کر یہ لگتا ہے کہ وہ ریس میں اکیلی دوڑ کر بھی ریس ہار جانے کی پوری صلاحیت رکھتی ہے. عوام کی ناراضگی کی دیکھیں ایک وجہ نا یہ وی آئی پی کلچر کی انتہا بھی ہے. خاص طور پہ سڑکوں پر وی آئی پی روٹس اور کئی گھنٹے ٹریفک کی بندش نے عوام کی جو زندگی ہے وہ اجیرن کر دی ہے. راولپنڈی اور اسلام آباد کے شہری تو خاص طور پہ بھائی اس عذاب میں مبتلا ہیں. شہروں کے اندر موومنٹ ہو یا کسی دوسرے ملک کے ہائی پروفائل ڈیلیگیشن کی آمد، شہروں کی سڑکیں بند کر کے پھر کئی گھنٹے تک عوام کو ذلیل و خوار کیا جاتا ہے. شدید گرمی میں بچے بلبلا رہے ہوتے ہیں مگر یہ جو بے حس حکمران ہیں نا ان کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی. کل ایرانی وزیر داخلہ کی آمد پر شہری کئی گھنٹے وہ خوار ہوئے اور آج دوپہر کو بھی راولپنڈی اور اسلام آباد کے جو داخلی راستے تھے ان پہ روٹ نے عوام کو پریشان کیے رکھا. عوام کی اس نظام سے پتہ ہے کہ نفرت کی وجہ یہ کلچر بھی ہے اور عوام میں جس قدر غصہ ہے نا مجھے لگتا ہے کہ عوام کسی دن پھٹ پڑیں گے. اب بلوچستان سے آزاد کشمیر تک آپ دیکھیں کہ عوام اس سسٹم سے تنگ آ چکے ہیں اور شاید یہی وجہ ہے کہ آزاد کشمیر میں انتخابی شیڈیول وہ بھی تبدیل کر دیا گیا ہے اور اب الیکشن 27 جولائی کے بجائے مرحلہ وار ہوں گے. 27 جولائی کو میرپور، 2 اگست کو مظفر آباد اور 10 اگست کو پونچھ میں الیکشن ہوں گے. یعنی بھائی ریاست ایک چھوٹے سے علاقے میں بھی ایک دن کے اندر الیکشن کروانے میں بری طرح ناکام اور بے بسی دکھائی دیتی ہے. اچھا، اب ایک انتہائی دلچسپ خبر وہ عدلیہ سے ہے اور وہ یہ ہے کہ پاکستان میں ایک اور نئی عدالت کے قیام کی جو تجویز ہے وہ سامنے آ گئی ہے
اور خبر یہ ہے کہ لا اینڈ جسٹس کمیشن آف پاکستان نے انٹرنیشنل کمرشل کورٹ آف پاکستان کے قیام کے لیے آئینی ترمیم کی سفارش کر دی ہے. کل چیف جسٹس آف پاکستان کی زیر صدارت لا اینڈ جسٹس کمیشن کا 49واں اجلاس منعقد ہوا تھا، جس کے بعد یہ سفارش حکومت پاکستان کو بھجوائی گئی اور نئی عدالت کے قیام کے لیے آئین میں نئے آرٹیکل 212A شامل کرنے کی تجویز دی گئی ہے. یہ انٹرنیشنل کمرشل کورٹ آف پاکستان ایک آزاد وفاقی اعلیٰ عدالت ہوگی اور یہ عدالت بین الاقوامی تجارتی تنازعات کے فوری اور مؤثر حل کے لیے قائم کی جائے گی. اب دیکھیں، یقیناً معزز چیف جسٹس اور لا اینڈ جسٹس کمیشن نے ظاہر ہے کہ کچھ سوچ کر یہ تجویز حکومت کو دی ہوگی نا، لیکن ابھی یہ کچھ عرصے پہلے ہی تو ایک نئی عدالت وفاقی آئینی عدالت کے نام سے قائم کی گئی تھی، جس کے لیے پھر آپ کو پتہ ہے کہ نئی عمارت، عملہ اور معزز ججز کے لیے تنخواہیں جو ہیں وہ مختص کی گئی تھی، اور اب یہ عدالت ملک کے تمام جو آئینی مسائل ہیں وہ دیکھ رہی ہے. اچھا، یہ اب الگ بات ہے کہ حکومت اب فوجداری جو مقدمات ہیں نا ان کو بھی آئینی مقدمات میں تبدیل کرنے کے راستے ڈھونڈ رہی ہے. اب اس مقصد کے لیے نیب قانون میں ترمیم کر کے نیب مقدمات کی فائنل اپیل کا فورم سپریم کورٹ سے وفاقی آئینی عدالت وہ تجویز کیا گیا ہے. اچھا، اب سپریم کورٹ کور کرنے والے سینئر صحافی حسنات ملک کے مطابق عدلیہ پر ایگزیکٹو کے اثر کا تاثر اتنا بڑھ گیا ہے کہ اب پاکستان میں بین الاقوامی اور لوکل کمرشل کمپنیاں معاہدوں میں تنازعات کے حل کے لیے انٹرنیشنل ثالث کی شرط عائد کر رہی ہیں. یعنی اصل معاملہ وہ نئی عدالتوں کے قیام کا نہیں ہے، بلکہ آزاد اور خود مختار ججوں کی تقرری کا ہے، جس پر ہر ایک کو اعتماد ہو. اب پاکستان میں آپ دیکھیں نا کہ پہلے بے شمار عدالتیں موجود ہیں، سول کورٹس ہیں، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ، کنزیومر کورٹس، 4 ہائی کورٹس، وفاقی محتسب، فیڈرل شریعت کورٹ، سپریم کورٹ، اور اب وفاقی آئینی عدالت بھی بن چکی ہے. لیکن اس کے باوجود وہ کہتے ہیں نا کہ پاکستان میں انصاف نہیں ہے. پاکستان انصاف کی فراہمی میں 143 ممالک میں سے 130ویں نمبر پہ ہے. روزانہ آپ دیکھیں کہ لاکھوں سائلین وہ انصاف کے لیے عدلیہ کا رخ کرتے ہیں اور پھر اپنی ساری زندگی کورٹ کچہری کے چکر میں ہی بیچارے گزار دیتے ہیں. ابھی ماضی قریب میں عدالت کی جانب سے کئی ایسے شہریوں کو بری کیا گیا جنہوں نے انصاف کی تلاش میں آدھی عمر جیل میں گزار دی، اور وہ بیچارے اسی انتظار میں دنیا سے چلے گئے، لیکن ان کو انصاف جو ہے نا وہ موت کے بعد جا کر ملا. لیکن یہ بھی غنیمت ہے کہ ان کو انصاف تو مل گیا نا، ورنہ کچھ بد نصیب لوگ تو مر کر بھی انصاف نہیں پاتے ہیں. اب پاکستان میں نظام انصاف اشرافیہ کے گھر کی لونڈی بن چکا ہے. اشرافیہ کے لوگ بڑے سے بڑا جرم کر کے بھی آپ دیکھیں صاف بچ نکلتے ہیں، یا نظام وہ ان کو بچانے کے لیے ایکٹیو ہو جاتا ہے، لیکن غریب وہ اپنے جائز حق کے لیے بھی عدالتوں میں خوار ہوتا ہے. تو میری معزز چیف جسٹس سے درخواست یہ ہے کہ آپ نئی عدالت ضرور بنوائیے، مگر خدا را عدالتی اصلاحات کریں، مقدمات کے تیز ترین فیصلوں کا نظام بنائیں. جو ججز عوام کو انصاف دینے سے قاصر ہیں نا، ان کے تیز ترین اور شفاف احتساب کا طریقہ کار نکالیں، ورنہ پھر آپ جتنی مرضی عدالتیں بنوا لیں. قتل کے مقدمات کے لیے الگ عدالت، یہ پراپرٹی کیسز، خواتین سے جنسی زیادتی، بچوں کے اغوا، طلاق اور خلا وغیرہ وغیرہ، اور کرپشن مقدمات، ان پہ بھی الگ الگ عدالتیں آپ قائم کر لیں. اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ دیکھیں اصل بات نا وہ صرف انصاف کی فراہمی ہے، جو کہ صرف ایک عدالت بھی فراہم کر سکتی ہے. اور ظاہر ہے کہ آپ یہ بات مجھ سے کہیں زیادہ بہتر سمجھتے ہیں. اب آگے بڑھتے ہیں اور ایک خبر ذرا بھارت سے شامل کرتے ہیں، جہاں پہ وہ کاکروچ جنتا پارٹی کا احتجاج جو ہے نا وہ شدت اختیار کر چکا ہے. اور کاکروچ جنتا پارٹی سے متعلق آپ کو علم ہوگا، لیکن اب یہ احتجاج ایک وسیع اسٹوڈنٹ موومنٹ میں تبدیل ہوتا دکھائی دیتا ہے. تو صورتحال کچھ اس طرح سے ہے کہ گزشتہ کئی ہفتوں سے بھارت کے لداخ سے تعلق رکھنے والے ایک نامور سائنسدان اور سماجی کارکن سونم وانگ چک انڈیا میں نیٹ امتحانات کے پیپر لیک ہونے پر بطور احتجاج بھوک ہڑتال پر تھے، اور ان کی جان کو خطرہ لاحق ہو گیا. ویسے یہ وہی سونم وانگ چک ہیں جن کا کردار مشہور انڈین فلم 3 ایڈیٹس میں عامر خان نے ادا کیا تھا. اور نیٹ کا امتحان بھارت میں میڈیکل کالجز میں داخلے کا انٹرنس ٹیسٹ ہوتا ہے. اب گزشتہ چند سالوں سے اس کے جو کوسچن پیپرز ہیں وہ مسلسل لیک ہونے سے ظاہر ہے کہ کئی طلبہ کا مستقبل تباہ ہو گیا ہے، اور کئی طلبہ نے خودکشی بھی کر لی ہے. کہا یہ جاتا ہے کہ اس پیپر لیک میں بھارت کے وزیر تعلیم سے لے کر حکومتی اہلکار سب ملوث ہیں، اور طلبہ وہ اب بھارتی منسٹر آف ایجوکیشن دھرمیندر پردھان سے استعفیٰ مانگ رہے ہیں، لیکن وہ اپنا استعفیٰ دینے سے انکاری ہیں. اور مودی سرکار بھی اپنے
शिक्षा मंत्री के साथ खड़ी है। अब देखेंगे 2 रोज पहले भारतीय पुलिस सोनम वांगचुक को एहतजाज के मुकाम से जबरदस्ती उठाकर ले गई और ये एहतजाज दिल्ली के जिस मुकाम पर जारी है उसे जंतर मंतर कहा जाता है। यहाँ हजारों की तादाद में अवाम और तलबा ने धरना दिया हुआ है। दिल्ली पुलिस के इस इकदाम के बाद कल हजारों तलबा ने भारतीय पार्लियामेंट की तरफ मार्च करने की कोशिश की, जिसके बाद फिर उनके ऊपर शदीद तशद्दुद, लाठीचार्ज और आंसू गैस की शेलिंग की गई। कई तलबा को गिरफ्तार भी कर लिया गया, जिससे ये एहतजाज वो मजीद फैल गया। अच्छा, अब भारत की सरकार को खतरा ये है कि अगर आज एक मंत्री का इस्तीफा मिल गया ना, तो फिर ये एक ट्रेंड बन जाएगा और फिर हर घोटाले में फिर जनता वो मंत्रियों के इस्तीफे मांगेगी और कल को मोदी के इस्तीफे तक भी बात पहुंच सकती है। तो इसलिए ये वक्त अपने मंत्रियों के साथ खड़े होने का है। अच्छा, दूसरी तरफ भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के बड़े अदाकार जो हैं उन पर भी खूब तनकीद हो रही है कि वो सब इस मौके के ऊपर खामोश क्यों हैं, बल्कि कई हिंदू अदाकार तो खुलकर मोदी का साथ भी दे रहे हैं। यहाँ तक कि बाबरी मस्जिद की जगह जिस राम मंदिर की तामीर की गई थी ना, तो उस मंदिर का अरबों रुपए का चंदा वो भी मोदी सरकार लूट कर खा गई है। तो इस पर अलग से एहतजाज हो रहा है, लेकिन भारत के सेलिब्रिटीज़ खामोश हैं। फिर आप देखें कि वहाँ मुसलमानों पर अलग जुल्म सितम जारी है, जिससे लगता ये है कि भाई कायदे आज़म का पाकिस्तान बनाने का फ़ैसला वो कितना अच्छा और दुरुस्त था। अब ये अलग बात है कि उनकी वफ़ात के बाद हमने पाकिस्तान को तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, लेकिन खैर उम्मीद पे दुनिया कायम है। आप सब अपना ख्याल रखिए और अगले व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।